अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। ईद उल अज़हा आई और उसमें एक बार फिर शहादतों का सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा के जो लॉ मिनिस्टर थे सारूक गदापुर साहब, उनको भी शहीद कर दिया गया। उसकी जिम्मेदारी इस बार अंसारुल मुजाहिदीन नामी ग्रुप ने ली, जिसको भी तालिबान की ज़ेली शाख कहा जाता है। इससे पहले जो 3-4 बड़े वाक़यात हुए उनका आपको पता है। आज और कल में 2 बड़े इंटरेस्टिंग बयान आता है। 20 तारीख को बयान आता है, 19 तारीख को जो तहरीक तालिबान के नुमाइंदा हैं शहदवा शाहिद साहब, उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आइन के तहत नहीं होंगे, हम आइन को नहीं मानते, गैर इस्लामी आइन पाकिस्तान है। फिर कल इसमतुल्लाह माविया जो पंजाबी तालिबान के सरबराह कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम उलमा की अपील नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बात करेंगे अगर गवर्नमेंट जय्यद उलमा की कोई कमेटी बनाए जो शरीयत के मुताबिक बात करे सब कुछ। उधर इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो जब अफसोस करने गए सराउल्लाह गंडापुर साहब की रहायशगाह पे, तो उन्होंने वहाँ पे बयान ये दागा कि इस वाक़े की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल नहीं की, तो कौम पूछना चाहती है कि ये कौन कर रहा है। 2-3 सवाल उठते हैं। क्या हम गवर्नमेंट या लोग या पाकिस्तान की रियासत इतनी बेबस हो गई है कि सिर्फ इस बुनियाद पे आगे चलेगी कि किस ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की या नहीं की, वही एक जिसको कहते हैं जजमेंट कॉल होगी उस बेसिस के ऊपर, या कोई और भी हम तरीका है हमारे पास जाने का। और दूसरा, ये जो एक तरफ बयानात आते हैं मुज़ाकरात करें ना करें, क्या तालिबान वक्त मांग रहे हैं, जिनको आप पंजाबी तालिबान के या जो भी कहें, क्या ये सिर्फ अपने लिए वक्त हासिल कर लें या वाकई नेगोशिएशंस होनी चाहिए, हो रही हैं और ये करने में सीरियस है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर जाहिद खान साहब ने, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और जैसे मैंने कहा सेनेटर हैं। उनके साथ हमारे साथ ए मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमें अभी ज्वाइन करेंगे पेशावर से शाह फरमान साहब, जो तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे परवेज़ रशीद साहब, जो PMLN से ताल्लुक़ है और वफाकी वज़ीर बाइतलातो निशात। ज़ाहिद खान, आपसे शुरू करते हैं। 2 सवाल। ये जो आज बयान आया इसमतुल्लाह माविया का और जो इमरान खान साहब की बात चल रही, एक चीज़ तो समझ नहीं आती। PTI सपोर्ट कर रही है डायलॉग को, PMLN सपोर्ट कर रही है डायलॉग प्रोसेस को, तो फिर PTI के मिनिस्टर्स को तालिबान क्यों मारेंगे और क्यों मारा जा रहा है? देखिए मालिक साहब, आपने जिस तरीके से बात की कि समझ नहीं आ रहे, समझ उनको भी नहीं आ रहे जो बयानात दे रहे, उनको ये भी समझ नहीं है कि हम जो बयान देते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मुराल है उस पर क्या असर पड़ेगा, हमारा कौम के ऊपर क्या असर। रात को जो वाक़या हुआ है आपको इल्म है, जो 4 पुलिस वालों को मार दिया, और ये दलजाक पेशावर के अंदर रोड है जिस पे वो मारे गए, और उनके लवाहिकीन ने फिर उनके जनाजे उठा के जो GT रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। अब नौबत किस बात पे आएगी कि एक सर्वेंट्स जिनके लवाहिकीन इतनी वो है कि वो भी रोड ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। वो जब भी बात करते हैं इमरान खान साहब, तो उसे वो कहता है कि जी उनके लिए ऑफिस पे खोल ले। मेरे ख्याल में उसके इल्म में भी नहीं है कि जब अमेरिका ने ऑफिस खुलवाया था कतर में, वो तालिबान अफगान तालिबान के लिए, तो पड़ा किस बात पे पड़ा था, ये भी मेरे ख्याल में उसके इल्म में नहीं है। क्योंकि उन्हें जब वहाँ जो झंडा लगाया था वो इमारात, इस्लामी इमारात का झंडा था, जो अभी इस वक्त उसके शेडो कैबिनेट वज़ीरिस्तान में है, जो अफ़गानिस्तान के लिए वो कर रहे हैं। आप अगर आप यहाँ पे करेंगे, ऑफिस खुलवाएंगे, तो क्या वो झंडा आप एक्सेप्ट करेंगे? और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो सोच और उस नज़र को आपने एक्सेप्ट किया कि उनका जो ख्याल है, जो एक पीछे उसकी एक थ्योरी है कि अफ़गानिस्तान फिर फर्स्ट टाइम पे ट्राइबल एरिया और फिर सेंट्रल एरिया और पाकिस्तान, ये हम एक इस्लामी इमारात जिसका अमीर मुमीन होगा मौला उमर। अगर इसी चीज़ के लिए हम हमारे सियासतदान इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो खुदारा कौम को सच बता दे, अगर उनसे नहीं हो सकता है, अगर वो उनकी जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और वो इतने डरते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जाता है उसके अपने मिनिस्टर के दुआ के लिए, लेकिन वो उसी शहर में होता है और जब जनाजा होता है तो उस जनाजे पे वो नहीं जाता है। अब मुझे बता दे फिर वो मुल्क क्या चलेगा? क्या उस मुल्क के जो इदारे हैं वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हमारे किसके जनाजे की आप बात कर रहे हैं? ये मैं लॉ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, DI खान, जिसको शहीद किया गया। उस वक़्त जब चीफ मिनिस्टर गया तो उधर ही था, DI खान में था, लेकिन उसके जनाजे में नहीं गया, उसके जनाजे में कोई वजीर उनके नहीं गए। अब मुझे बता दें कि जब इतना खौफ हो, इतना डर हो, तो फिर आपके अवाम की मुराल क्या होगा? मैं अभी शाह फरमान साहब ने भी अभी ज्वाइन किया, मैं उनसे ऐसी बात का जवाब ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम मालिक साहब, क्या हाल है आपके?
ٹھیک ٹھاک. تھوڑی سی آواز اونچی کیجیے گا, شاہ صاحب کی آواز بہت ہلکی آ رہی. شاہ صاحب یہ ابھی زاہد خان نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب شہر میں تھے لیکن خوف کی وجہ سے انہوں نے جنازے تک میں شرکت نہیں کی, کیا صحیح بات ہے یہ؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرار اللہ گنڈاپور صاحب کے دعا میں دوسرے دن, تیسرے دن اور چوتھے دن پورا کیبنٹ پہنچا. پہلے دن میں اور چیف منسٹر صاحب پہنچ گئے, ایک اور ہمارے ساتھ ایڈوائزر تھے. دوسرے دن 7 منسٹر پہنچے تھے. تیسرے دن ہمارا چیئرمین عمران خان پہنچے. زاہد خان صاحب سے یہ پوچھے کہ کتنے آپ کے ورکر مرے, کتنے آپ کے ورکر زخمی ہوئے, مجھے ایک کا بتائے کہ جو اسفندیار صاحب گیا ہو. یہ تو تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ اپنے گھروں میں آ گئے, لیکن چونکہ آج بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے اور اس کے اوپر ہم ذرا بامقصد بات کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے میں ذرا آپ نے جو بات شروع کی تھی اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک بات بڑی کلیئر آئی آج کے معاویہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ میڈیا کے ذریعے مطالبات نہیں رکھے جاتے, اور یہ میرا اور پی ٹی آئی کا موقف پہلے دن سے تھا. مالک صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب تک بالمشافہ ملاقات باضابطہ مذاکرات نہ ہوں کوئی ڈیمانڈ تصور نہیں کیا جائے گا. دوسری بات, یہ جو زید خان صاحب بات کر رہے ہیں, ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ دھماکے 70s کے اندر ہوئے, 80s کے اندر ہوئے, پشتون بلڈ تھا. ایک دھماکے کا اگر یہ بتا دے کہ انہوں نے کبھی مذمت کی ہو, آج تک پی ٹی آئی کا کوئی ورکر دھماکے کے اندر نہ پکڑا گیا, نہ کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی. زاہد خان صاحب کے پارٹی کے ورکرز یہاں 80s میں جو پشتونوں کے اوپر دھماکے ہوتے تھے یہ پکڑے گئے. ان کی لیڈرشپ افغانستان میں تھی. روس افغانستان میں آتا ہے تو یہ کہ نہیں, جب روس افغانستان میں آتا ہے یہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. امریکہ افغانستان کے اندر آئے یہ بہت اچھی بات ہے. کشمیر کو بچوں کے بک دیکھیں نا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں ذرا آج دور حاضر میں واپس آ جاؤں. عمران خان صاحب نے 2 باتیں کی. کچھ دن پہلے پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا, کچھ دن پہلے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور ابھی ہم بتائیں گے نہیں, وقت پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر عمران خان نے کہا کہ یہ وفاق کا مسئلہ. عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ وفاق مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے. 9 ستمبر کو قرارداد پیش ہوئی اے پی سی کے بعد, 42 دن گزر گئے ہیں, کوئی نیگوسیشن شروع نہیں ہوئی. اب صوبے کی امن کی ذمہ داری ہم نے سنبھال لی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ لوگ نیگوسیشنز ڈائریکٹ کھول رہے ہیں طالبان کے ساتھ, کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس نے مینڈیٹ دیا فیڈرل گورنمنٹ کو. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک دوسری بات, فاٹا فیڈرل گورنمنٹ کی جورسٹکشن ہے, اور ظاہر ہے کہ طالبان کا انٹرسٹ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فاٹا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جورسٹکشن ہے اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے. ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ مذاکرات کے سٹیج کے اوپر ہے. اگر جو مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ملا ہے اور اگر ہم اس سے مطمئن نہ ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. لیکن آج جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات آئی ہے, میرا سوال یہی ہے شاہ صاحب, اس کا مطلب ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ہم اپنی بات کریں گے, بالکل ہم اپنی بات کریں گے, لیکن چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے اوپر بات ہوئی ہے, طریقہ کار طے ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ. لیکن جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کی قیادت سے پوچھتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کس گروپ سے بات کریں گے. اگر چلیں آپ پہ بھی بات آ گئی, آپ کو پتا ہے آپ کس سے بات کریں گے. دیکھیں نا, ان کے ساتھ بات کرنے کا ٹی ٹی پی کا شورا ہے, ٹھیک ہے. اگر, اور ایک بات میں ذرا تھوڑا سا مالک صاحب ڈیفرینشیٹ کروں, آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھو اس وقت 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے. ایک آپ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 80s کے اندر افغانستان کے اندر وار لڑی اور ہم نے یو ٹرن لیا, اور وہ کسی وجہ سے ان پالیسی سے خوش نہیں ہے اور ایک نظریاتی کانفلکٹ ہے, ایک یہ. دوسرے وہ لوگ ہیں
جب بھی ان کو موقع ملا, جن حالات میں بھی موقع ملا, وہ یہاں پر دہشت گردی کرتے رہے ہیں. لیکن آپ میری بات نہیں, وہ ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی ہے. پلیز مجھے بات, زاہد خان صاحب مجھے بات کرنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایک وہ لوگ ہیں کہ پالیسی کے یو ٹرن کے اوپر ہم سے ناراض ہیں, لیکن وہ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو 60 میں ہوں, چاہے 70s میں ہوں, چاہے 80s میں ہوں, چاہے 90s میں ہوں, چاہے اب ہوں, ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ یہاں دھماکے کرتے ہیں, اس ایریا کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. اور تیسرا وہ گروپ ہے جو ان حالات سے فائدہ اٹھا کے وہ کرمنلز جو اغوا برائے تاوان, بتے کی وصولی, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. یہ تینوں سے آپ کو سب کا پتہ ہے, ان کے نام پتہ ہے, ان کے لیڈران کے نام پتہ ہے, آپ کو آئیڈینٹی پتہ ہے ان کی. دیکھو ان سکول آف تھاٹس کا ہمیں پتہ ہے. مالک صاحب مجھے ذرا آپ 2 منٹ دے دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے. سر میں ابھی آتا ہوں, آپ کا واپس آتا ہوں. میرے ساتھ مارشل صاحب بھی بیٹھے ہیں. مارشل صاحب اتنی لمبی بات تھی, ان کا یہ سکولز آف تھاٹ ہیں. کیا اتنے سالوں کے بعد ابھی ہم سکولز آف تھاٹ پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم آگے اب ریئل لائف میں بھی چلیں گے؟ مالک صاحب جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ اتنا مزہ کا خیز ہے, اور مجھے دکھ ہے, مجھے افسوس ہے کہ 20 کروڑ عوام ہیں جن پر اتنی مشکلات اور اتنے خطرناک حالات جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے, اور آپ یہاں بیٹھ کے آپ اے پی سی کرنے کے بعد اب آپ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ. اچھا پھر کون سا ملک ہے اس دنیا میں, کوئی ایک ملک بتا دیجئے جہاں دہشت گردوں کو سٹیک ہولڈرز بنا کے سٹیٹ کے اگینسٹ ٹیبل پہ بٹھا دیا گیا ہو؟ ہم کیسا ملک ہیں؟ 10-12 سال سے جتنی جانیں 50,000 لوگوں سے زیادہ مار دیے گئے, اور ہم آج بھی اس میں سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ بھی تو کہتے ہیں, وہ بات بھی ہے کہ اگر 9 سال سے جھگڑا چل رہا ہے تو اس کا بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نہیں, وہ جھگڑا غلط ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا, وہ سٹیٹ نے اس کو کلیکٹیولی فائٹ نہیں کیا. اگر سٹیٹ آج جو حالات ہیں سٹیٹ کے وہ ایسے ہی ہے کہ آج اگر ساری ایجنسیز نے بیٹھ کے اے پی سی کے طور پہ کو بات کی ہے, سارے اکٹھے ہو گئے کہہ رہے ہیں جی اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ وہ جو 10 سال ہم نے گزارے, جن لوگوں کو سزائیں ان کو دینی چاہیے تھی, جوڈیشری نے سزائیں دیں. جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لیجسلیشن کو امپروو کرنا تھا انہوں نے کیا. جن لوگوں نے ایگزیکٹو کے طور پہ ان کو پروسیکیوٹ کرنا تھا کیا انہوں نے کیا. میڈیا میں ایک ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا آرمی اور آئی ایس آئی کے اگینسٹ, ان کو کارنر کر دیا گیا. سوری میں یہ نہیں کہہ رہا تمام میڈیا, مگر میڈیا بھی اس میں فلی ہول ہارٹیڈلی شامل نہیں تھا, یہ آپ کو ماننا ہوگا. یہ ہیں وہ آرگنز آف دی اسٹیٹ. تو جب آپ خود ڈسکریج کر رہے ہو اپنی آرم فورسز کو, آپ کی آئی ایس آئی کو, اور واحد ایک ایجنسی ہو جو اس وار آن ٹیرر کے اوپر لڑ رہی ہو, اچھا پھر آپ کے معاشرے کے اندر یہ بحث چلتی رہی یہ ہماری جنگ بھی ہے یا نہیں. یہی آپ کے پرائم منسٹر پری الیکشن کیمپین میں فیو ڈیز بفور دی الیکشنز انہوں نے کہا یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے, اور امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشن, سلائٹلی بفور دی الیکشنز ہمیں یہ سننے کو ملا کہ ان کے ساتھ جناب مذاکرات ہوں گے. ہمیں ہوپ بن گئی کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا سسٹم اندر سے شاید ایسا ہے اور انہوں نے ووٹ لیا اس کے نام پہ. اب جب مذاکرات کی باری آئی تو کدھر ہیں مذاکرات؟ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ایک دی, اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ پیرلل میں آپ مذاکرات میں اگر لیٹ بھی ہیں تو پیرلل میں لوگ تو مر رہے ہیں. آپ نے کہا جی ایک فوری طور پہ فوج تیار کی جائے گی جس کو آپ کوئک ریئیکشن فورس کا نام دیں گے, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا نام دیں گے. بھائی وہ کہاں ہے؟ لوگ تو مر رہے ہیں. زاہد خان, آپ کی پارٹی بھی اے پی سی میں تھی, کیوں نہیں مذاکرات ہو رہے؟ اگر اے پی سی بھی ہے, سارے ہیں, ابھی تک 42 دن کے بعد کیوں نہیں اس پہ کچھ ہو رہا؟ مالک صاحب مجھے اس کے ساتھ اگر آپ, کیونکہ اس نے بہت پچھلی چلا گیا, شاید اس کی مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وقت سیاست میں تھا کہ نہیں تھا. کون اس کا لیڈر تو نہیں تھا, یہ جو شاہ فرمان صاحب. ان سے پوچھے کہ بھی جو اٹ از کہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ سیاست میں تھے یا کوئی اور کام کر رہے تھے؟ تاریخ کی بات آپ کا لیڈر نہیں, میں ایک بات سنا, آپ کے لیڈر تو نہیں تھے. اس نے کہا کہ جی این پی کے لوگ پکڑے گئے تو ہمارے پی ٹی آئی, ہم نے کب کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ دھماکے کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے؟ ہم نے تو کہا نہیں ہے. ہم تو جس کا نام لیتے یہ اس کا نام نہیں لے سکتے ہیں, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. دوسری یہ بات تو کہتے کہ جی وہ کہتے کہ ہم نے نہیں کیا. آپ کے سامنے یہ جو جتنے واقعی ہوئے تقریباً 5 ہوئے, اس 5 واقعات میں دیر کا جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی طالبان کا, دوسروں کا نام نہیں لیتی. میرے بھی سن لینا, پھر میرے سن لیا جواب. دیر کا یار ذرا پلیز, دیر کا واقعہ جب ہوا تھا ایک جنرل صاحب کا تو فضل اللہ نے ایکسیپٹ کیا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے. سرکاری ملازمین کا جو ہوا تھا وہ مومنی جنس کی عمر خالد نے ایکسیپٹ کیا تھا. چرچ کا جو ہوا تھا جند الحفظہ نے ایکسیپٹ کیا تھا.
اور پھر جو پشاور والا جو قصہ خانی وہ جند الحفظہ نے کیا تھا، اور یہ اب جو منسٹر صاحب کا ہے واقعہ انصار المجاہدین نے کیا. اب مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آتے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے نہیں کیا ہے، پھر عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں نہیں کیا ہے، پھر کس نے کیا ہے؟ پھر بھی این پی کے ورکروں نے کیا ہے. اگر این پی کے ورکروں نے کیا ہے تو کرو نا، پھر گرفتار کرو. میں ایک بات کروں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کنفیوز ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے اے پی سی میں گئے، لیکن ان سے پوچھے، کیونکہ جب عمران خان صاحب اے پی سی کے لیے نہیں جا رہا تھا اور یہ اس کا مطالبہ تھا کہ جب تک جنرل کیانی نواز شریف اور میں نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک میں نے اس میں نہیں جانا. لیکن وہ تو ہوئی ملاقات. سن لیں، ملاقات ہوئی. وہاں کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ کیونکہ باتیں تو ادھر ہی ہوتی ہے. جب اے پی سی میں گئے تو اے پی سی میں تو یہی وقت تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی بات نہیں ہو سکتی، ہمارا پریزیڈنٹ اوتھ اتارا ہے، مہربانی کرے آپ دستخط کرے. اور ہم نے اس لیے کیا مالک صاحب، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہہ رہے تھے تو یہ لوگ نہیں مان رہے تھے. پی ٹی آئی مخالفت کرتی رہی، آپ نے اس کا تھرو آؤٹ آپ نے دیکھا تھا. مسلم لیگ مخالفت کر رہی تھی، تھرو آؤٹ آپ نے دیکھا تھا. جماعت اسلامی مخالفت کر رہی تھرو آؤٹ. تو ہم نے کہا کہ کل یہ نہ کہے کہ جی جب ہم یہ آپریشن کرتے تھے یا یہ ڈائلاگ کرتے تھے ہم مخالفت کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی اسی طرح کریں گے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ بلینک چیک لے لو، آپ نے عمل لے کے آئے ہمیں جس طریقے سے لا سکتے ہو. لیکن آپ مجھے بتا دیں، کل بھی وہ شاہد اللہ شاہد کہتے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کہتے ہماری بات ہو رہی. اس دن میں نے چیف منسٹر کے اسپوکس مین کا ایک پٹی چل رہی تھی کہ بہت علماء کے ذریعے ہمارے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ہم علماء کا نام نہیں لے سکتے. عجیب سی بات ہے یار، قوم کیا انتظار کرے گا؟ رات کو جو واقعہ ہوا پشاور شہر کے اندر، آپ کی پولیس کے جو لوائقین ہیں اس نے بھی روڈ بلاک کیا. مجھے ابھی ایک کمرشل بریک لینا، اس کا بھی میں پوچھوں گا شاہ فرمان سے آگے، کیوں کہا یہ جا رہا ہے کہ پشاور میں بہت زیادہ چیک پوسٹ ہٹا دی گئی ہیں، خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز فاٹا کی طرف کی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک فگر آپ سے شیئر کرتا جو ناظرین، کہ گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 2000 سے لے کے اب تک 1964 لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں طالبان یا دوسرے تھے جو مختلف طریقے سے رہا کیے گئے. اس میں سے 722 دوبارہ ٹیررسٹ گروپس میں کام کر رہے ہیں اور 1197 اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں پوری طرح ملوث ہیں. یعنی کہ 1964 میں سے صرف 67 لوگ وہ ہیں جو واپس ان ایکٹیویٹیز میں نہیں گئے. تو اگر ڈائلاگز ہوں گے اور یہ نیگوسیشنز ہوں گی، یہ لوگ بھی باہر آئیں گے، تو اگر یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے اور اگر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ واپس آئیں گے، کیا گارنٹیز ہیں کہ وہ واپس اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوں؟ اس پہ ہی بات کریں گے اور اس پہ ہی بات کریں گے کہ کیوں نہیں مذاکرات ہو رہے. اگر مذاکرات میں حل ہے، تمام پارٹیز ہیں، اور پارٹیز سوال اٹھا کیوں نہیں رہی کہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا زاہد خان سے. ماشاء اللہ صاحب آپ سے بھی وہی سوال ابھی میں شاہ فرمان صاحب سے پوچھوں گا. جی اگر مجھے اگر ایک پھر آپ جی ماشاء صاحب کہتے ہیں، دیکھیں اس نے ایک بات کی، اگر آپ نے سنی، انہوں نے کہا میں بھی ساتھ تھا چیف منسٹر کی جس دن ان کے آپ جنازے کی بات کر رہا ہوں، جس دن وہ لا منسٹر صاحب کی جنازہ ہو رہا تھا، اللہ بخشے اس کو شہید. سر میں اس پہ ایک سیکنڈ آ جاؤں، مجھے لائن پہ پرویز رشید صاحب جوائن کریں، ڈراپ نہ ہو جائے لائن. ایک منٹ میں بات کروں پھر آپ چلے. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ مجھے بتا دے کہ جب ڈی خان میں بیٹھے تو جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ اب بات یہ چھوڑ دو کہ کس نے کیا کیا، پہلے کیا ہوا، ابھی کیا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں یہ دعا کرنے گئے تھے خاموشی سے، پبلک جنازے میں نہیں گئے تھے. گھر میں گئے تھے دعا کرنے خاموشی سے. پبلک جہاں پہ جنازہ ہو رہا تھا یہ ڈی خان کے اندر موجود تھے، لیکن ان میں جرت نہیں تھی کہ جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے. اور اس کے لیے علاوہ ثوابی کے لیے اور ان لوگوں کے جو وہاں پہ اکٹھے تھے کہ ان کے حوصلہ افزائی بھی ہوتی کہ چلو چیف منسٹر صاحب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. عمران خان تو نہیں جا سکا، یہ تو چلے جاتے. چلیں شاہ فرمان صاحب سے جواب لیتے ہیں، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن پرویز رشید صاحب نے. مالک صاحب شاہ صاحب میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، لائن بڑی مشکل سے ملی ہے، میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. السلام علیکم پرویز صاحب. ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب یہ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ بالکل ناکام ہو گئی ہے، مذاکرات بالکل شروع ہونے تھے جو نہیں ہوئے، اور ان کا ہم خود ہی پھر اس کا ذمہ داری سنبھال لیں لا اینڈ آرڈر کی. کیا گورنمنٹ بالکل ناکام ہوگی؟ اور 42 دن قریباً گزر چکے ہیں، کوئی نیگوسیشنز کی بات سامنے نہیں آ رہی. چلیں ڈیٹیلز چاہے خفیہ ہوں، اتنا تو بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہ نیگوسیشنز اگر شروع ہوئی ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، کیا سچ ہے یہ؟ مالک صاحب یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس پہ ترکی جواب دینے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
خان صاحب جس طرح کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم نے تو اس لہجے میں ایون انتخابات کے زمانے میں بھی انہیں جواب نہیں دیا تھا. ابھی بھی اگر خان صاحب کی کوئی فرسٹریشن ہے تو ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے کہ ان کی اس فرسٹریشن کو دور کریں، لیکن ان کی فرسٹریٹڈ لینگویج جو ہے اس کا جواب اسی طرح کی فرسٹریٹڈ لینگویج میں تو میرے سے توقع نہ رکھیں آپ. جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے معاملات کو، تو اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. انہیں کس نے معاملات کو ہاتھ میں لینے سے روکا ہے؟ انہیں ضرور چاہیے کہ وہ صوبہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس میں جتنے انیشیٹوز لے سکتے ہیں، جتنے معاملات کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں وہ ضرور اپنے ہاتھ میں لیں. اور اگر وہ مذاکرات میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری کوئی ناکامی ہو رہی ہے، تو وہ ہماری مدد کریں. وہ ہمیں بتائیں کہ مطالبات کرنے میں وہ کیا مدد کر سکتے ہیں. میرا آج ان سے گزارش ہے کہ وہ صرف اپنی فرسٹریشن کا اظہار نہ کریں، وہ یہ بتائیں کہ عمران خان یہ مدد کرنے کو تیار ہے. وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے مطالبے جو ہیں ان مطالبوں کو ذرا وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں، اگر ان کا کوئی ان سے رابطہ ہے ہوا ہے یا ہو چکا ہے. اور چونکہ وہ ان کا مقدمہ بھی بہت عرصے سے پلیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جن کا مقدمہ پلیڈ کر رہے ہیں وہ کتنے گروہ ہیں، ان سے کہاں پہ رابطے ہو سکتے ہیں، وہ کہاں پہ کس ذریعے سے ان سے ملا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کے کیا مطالبے ہیں، ان مطالبوں پر ہم سب کا کیا موقف ہونا چاہیے. یہ سوال ہیں. پھر عمران خان صاحب ذرا ان سوالوں کے جواب دیں تو پھر اس سے اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں کروں. نہیں، صرف ایک سوال اور پرویز رشید صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ 42 دن میں ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا مکی کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. ہم اپنی جو سر توڑ ایفرٹ ہے، کوشش ہے، وہ کر رہے ہیں. اور وہ صرف ہم سے مراد حکومت یا پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے. پاکستان کے تمام وہ محب وطن شہری، پاکستان کی تمام محب وطن سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں بھی شامل تھیں اور جنہوں نے اس افرید کا مقابلہ بھی کیا ہے، اس افرید کے مقابلے کے لیے جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں جنہوں نے، اور ان قربانیوں سے قوم بھی واقف ہے، ان کی قدر بھی کرتی ہے. وہ سب اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، خون خرابے کو روکنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا. ہم میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھے. سر بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب، آپ نے باتیں سنی. پرویز، دو سوال آپ سے. ایک تو وہی جس پہ پہلے آپ وضاحت کر رہے تھے، جو زاہد خان نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب تو جنازے میں گئے ہی نہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ بجائے فرسٹریشن کی زبان استعمال کرنے کے اگر خان صاحب اسپیسیفکلی ہماری مدد کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ سنبھال لیں خود ہی کمان. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ خان صاحب نے ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ. ایک تو ہم پرویز رشید صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں کہ یہ حساس معاملہ ہے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس معاملے کے اوپر کم از کم ہم سیاست آپ تو کہ آپ کے قائد تو کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. آپ مجھے مالک صاحب دیکھیں نا، مالک صاحب میری بات سنیں. اگر آپ مجھے جواب کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ تو وہ والی بات ہوئی. سر میں آپ کو آپ کے لیڈر کی بات تو بتاؤں گا نا شاہ صاحب. نا آپ مجھے یاد ہے، میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور انہوں نے کہا کیا ہے، اور اپنا موقف بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں جی، ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرویز رشید صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں کہ اساس معاملہ ہے. ہم اعلیٰ سپورٹ دے رہے ہیں. اس کے اوپر ہم کوئی پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور ہم چودھری نثار صاحب کی بات سنتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے سنی ہے اور ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں. جو طالبان کی طرف سے 2 دفعہ بیان آیا کہ مذاکرات کے اندر کوئی سیریسنس نہیں ہے، اور ہم نے آفس کی جو بات کی وہ بھی اس لیے کی کہ باضابطہ مذاکرات ہو اور آفیشل موقف آئے. یہ نہ کہ کوئی رانگ نمبر سے کال آئے کہ جی فلانے نے یہ قبول کیا، فلانے کا یہ ڈیمانڈ ہے. اور ایک جو دوسری بات ان کی طرف سے آئی کہ میڈیا کے تھرو ڈیمانڈز نہیں رکھے جاتے. تو 2 باتیں ہیں، باضابطہ مذاکرات
اور آفیشل ان کا موقف، یہ بڑا ضروری ہے مسئلے کے حل کے لیے۔ اب جو طالبان کی طرف سے بات آئی کہ جی مذاکرات میں یہ سیریس نہیں ہے، ہم تو بلائنڈلی ان کے ساتھ ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ادھر سے یہ بات آتی ہے تو ہم نے یہ بات کی ہے اور چیئرمین عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں، اور یہاں تک بات آئی کہ جی ڈیمانڈ یہ بھی نہ رکھے، ڈیمانڈ ہم بھی نہ رکھیں اور باضابطہ مذاکرات ہونی چاہیے، تو ہم نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جی یہ ضرور ہونی چاہیے۔ کہاں پر میں اس میں ایئر مارشل صاحب کا بھی سر، شاہ صاحب ایئر مارشل صاحب کا بھی میں اس میں لے لوں ذرا۔ دیکھو میں ایئر مارشل صاحب کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایئر مارشل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زاہد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 5 سال تک یہ مرکز میں اور صوبے میں حکمران رہے ہیں، اگر ایئر مارشل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں لڑی گئی اور سیز فائر اب بھی نہیں ہے، مالک صاحب آپ کی جنگ ابھی بھی نہیں رکی ہوئی، پتہ نہیں کیوں لوگ، اگر تو جنگ نہیں لڑی گئی تو آپ زاہد خان صاحب سے پوچھیں، وہ اس کا جواب دے کہ کیا یہ واقعی جنگ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، کیا انہوں نے جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی، اس کا میں ایئر مارشل صاحب سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ بھی پوچھیں۔ ان کا جواب بھی میں لیتا ہوں، میں ان کا جواب بھی لیتا ہوں اور ایئر مارشل کا بھی جواب لیتا ہوں۔ مجھے کمرشل بریک ہے، اب اس کے بعد آ کے میں دونوں کا جواب لیتا ہوں، اور پھر یہ بھی اگین وہی میرا سوال رہے گا کہ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی تو دوسرے پھر آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، اور کیا واقعی میرا اپنے پارٹنر سے سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس پہ یہ بھی گورنمنٹ ہمیں نہ بتائے کہ اس پہ ہو کیا رہا ہے، یہ ڈیٹیل چاہے بتائے نہ بتائے، لیکن اس پہ بتانے میں کیا حرج ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے بعد۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ماشاء صاحب 2-3 سوال شاہ فرمان صاحب نے اٹھائے، میرا بھی آپ سے بھی سوال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بھی اور پرویز رشید صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں ان بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، بہت حساس معاملہ، کیوں بات نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا آپریشنز کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ آخر آپ لوگوں نے پھر کیا کہ یہ آپریشنز ہی نہیں کیے، اور اگر آپریشن سے تو رزلٹ کیوں نہیں آیا۔ میں سیکنڈ والے کا جواب پہلے دیتا ہوں، حساس معاملے کو بھی میں ٹیک اپ کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، میرا خیال ہے شاہ فرمان صاحب اس معاملے کو یا تو سمجھے نہیں یا جان بوجھ کے اس قوم کو جو پہلے ہی بہت مصیبت میں گرفتار ہے اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میں نے جب آپریشنز کی بات کی تو میں نے کہا اسٹیٹ نے اس میں بھرپور حصہ نہیں لیا، اور اسٹیٹ کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوتا۔ ایک واحد سیگمنٹ کو پکڑ کے، ایک آرگن کو پکڑ کے آپ کہیں تم آگے لگ جاؤ، اسٹیٹ اپنی پیچھے پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے آپریشن نہیں ہوتے۔ اور اس کی ایگزامپل ہے، جب سوات میں آپریشن ہوا تو اسٹیٹ سپانسرڈ آپریشن تھا، اسٹیٹ نے اس کی اجازت دی، اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑا تھا، آپ نے دیکھا کہ سوات کو واپس لے لیا گیا اور منیمم کیجولٹیز ہوئی، ہنڈریڈز میں بھی نہیں ہے اس کی کیجولٹیز، جبکہ تھاؤزنڈز کی کیجولٹیز ہیں جو یہ ٹیررزم جس طرح ہماری جانیں تلف ہوئی ہیں اس معاملے میں۔ تو اس معاملے کو سمجھیں، اسٹیٹ نے یہ آپریشن نہیں کیا، تیرا میں آپریشن ہوا اس کی بھی یہی مثال ہے۔ تو کتنے آپریشنز آپ گنیں گے جس میں اسٹیٹ نے جب آپریشن کیا تو اس کے رزلٹ نکلے، جب آپ نے صرف آرمی کو آگے کر دیا اس کے رزلٹ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑنا تھا، 2000 کے قریب آپ نے ٹوٹل آپریشن میں بندے پکڑے، کرمنلز پکڑے، اور اس کی فگرز میرا خیال آپ کے بھی پاس ہیں، اور ان میں سے سارے کے سارے تقریباً سوائے چند کے باقی سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو جا کے دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا اور انہوں نے دوبارہ آپریشنز کنڈکٹ کیے۔ تو آرمی ایک 1964 میں سے صرف 67 واپس نہیں گئے، باقی سارے گئے، یعنی اسٹیٹ ان کی مدد کر رہا ہے یا آرمی کی مدد کر رہا ہے؟ یہ اس قوم کو جواب دیں۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی حساس معاملہ ہے، کیا حساس معاملہ ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان کو اپڈیٹ دیں؟ آپ ان کو اپڈیٹ آپ کا فرض بنتا ہے دینا، اور ہم آپ سے یہ کوئی اندر کی بات نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی ان سے کوئی خفیہ معاہدہ ہیں۔ بات بڑی سمپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات شروع ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی حکومت جو ہے وہ بہت آگے تک جا چکی ہے اور یہ سنجیدہ معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ یا تو دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس ایسی آئیں کہ لوگ اس سے متفق ہوں اور لوگ جو ہیں اس سے تھوڑا سیٹسفائی ہو جائیں، پر اگر سٹیٹمنٹس بھی یہ نہیں آ رہی، آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوم ورک نہیں ہوا، آپ کی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی، آپ یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حساس معاملہ ہے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بات نہیں کرنی چاہیے تو آپ کے لیڈر نے یہ جو بیان دیا کہ حکومت ناکام ہو گئی، تو پھر آپ نے اتنا بڑا بیان کیوں دیا؟ آپ نے لوگوں میں اضطراب کیوں پیدا کیا؟ پہلے آپس میں تو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، اے پی سی آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرے،
اے پی سی یہ جو وہی پلیئر جو اس وقت بیٹھے تھے آج بیٹھ کے اس کی ایک انٹرم اپڈیٹ آپس میں تو ایک دوسرے کو دیں اور پھر فیصلہ کریں کہ قوم کو کیا پیغام دینا ہے اور کیا پیغام نہیں دینا، تاکہ قوم کے اضطراب میں بے چینی میں کچھ کمی ہو. ان دا مین ٹائم لوگ تو مر رہے ہیں، تو اس کا آپ نے قوم کو جواب نہیں دینا. مالک صاحب، شاہ فرمان صاحب، شاہ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، 1 منٹ میں آ رہا ہوں. میرا بھی سن لے تو پھر دونوں سوال اکٹھے ہی ہو جائیں گے. اب میرے سے سوال کیا کہ جی آپ نے 9 سال تو ہم نہیں تھے، 4 سال سے ذمہ وار بھی یہ لوگ ہیں، کیونکہ پرویز مشرف کے 17 امendment میں عمران خان نے ووٹ دیا، ہم نے نہیں دیا. 4 سال تو اس کے تھے. 5 سال جو ہمارے آپ قوم کو جواب دے ہے، آپ کو بھی جواب دے ہے، میڈیا کو بھی جواب دے ہے. ساتھ میں جب ہم آئے تو کوئی اسکول آپ کا نہیں تھا جس پہ بچے پڑھ سکتے تھے، کوئی پاکستان کا جھنڈا ادھر لہرا ہی نہیں سکتا تھا. ان کے عدالتیں چل رہی تھی، آپ کی عدالتیں ساری جو جوڈیشری تھی وہ باقی نیچر سیٹل ایریا میں آئی تھی. جب ہم نے ڈائلاگ کی، ڈائلاگ میں ان کی بھی لیڈر ہمارے ساتھ شریک تھا، کیونکہ ہم نے ڈائلاگ کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے پروونشل کی جتنے پولیٹیکل پارٹی تھے وہ سب کو بلایا تھا اور ہم نے ڈائلاگ کی. ڈائلاگ پہ بات نہیں بنی، ڈیٹیل پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن جب آپریشن ہوا تو سوات کے میں فگرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 128 ہمارے سولجر شہید ہوئے، 1475 1475 ملیٹنٹس مارے گئے، 114 اس میں فارجن تھے، کون؟ ازبک، تاجک، عربک، یہ 114 وہ مارے گئے. اور پھر ہم نے اس وقت جب شاہ فرمان صاحب کے لیڈر بھی جاتا ہے، کالام تک جا کے جلسہ بھی کر لیتا ہے، منگورے میں جا کے جلسہ بھی کرتا ہے، دیر میں جا کے جلسہ بھی کرتا ہے، تو وہ ہماری قربانیوں سے ہے جو ہم نے قربانیاں دی. اور ہماری جو ملٹری نے جو قربانیاں دی تھی، جو 128 ہمارے جو شہید ہوئے تھے ملٹری سولجر، اور اس کے بعد وہ ملاکنڈ کہ جس پہ آپ کا پاکستان کا جھنڈا دکھایا ہی نہیں جا سکتا تھا، لہرایا ہی نہیں جا سکتا تھا، آج اس پہ وہ لہرایا جا رہا ہے. اور آپ کو ایک بات میں کر کے پھر اس کی طرف جاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ادھر نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے اس نے کہا کہ جب دوبارہ اٹیک ان لوگوں نے کیا تو بنیر تک جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ابھی اسلام آباد ہے، وہ بھی کیپچر کر لے گا. میں آخر میں پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ تو دونوں ابھی ایک پیج پہ ہے نہیں، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے نہیں بھی کرتے ہیں. لیکن میں پھر وہ اپنا سوال دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے شاہ فرمان صاحب اگر برا نہ مانے بتا دیں کہ چیف منسٹر جب یہ حال میں تھا تو جنازے میں کیوں نہیں گیا؟ جی شاہ فرمان صاحب ایک تو جنازہ نہیں آپ کو چھوڑا، اس پہ بھی بات کر لیں، لیکن یہی بات جو ایئر مارشل صاحب نے بھی کی ہے، ایئر مارشل صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بات سے آپ کیوں یہ کہتے ہیں جب لوگ مر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، کہ یہ بھی نہ پوچھے قوم، یہ بھی نہ پوچھے کہ کم از کم بات ہی بتا دیں شروع ہوئی یا نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی. یہ تو اور اگر حکومت دیکھیں جی فرمائیے، سر چیزوں کو کلیئر کر دوں. دیکھیں آل پارٹیز نے ایک فیصلہ کیا، مذاکرات فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے تھے. ہم نے کہا ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی آتی ہو ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی ہم اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور وقت آنے پر آپ کے کو اعتماد میں بھی لیں گے. لیکن اس ایک موقف یہ ہے کہ جو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ہر بات میڈیا کو نہیں بتائی جا سکتی، میں نے یہ نہیں کہا، ایئر مارشل صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ پریمیچورلی میڈیا کو نہ بتائی جائے تو اس کے اوپر ٹھیک ہے، اس حد تک بالکل ٹھیک بات ہے. اب ہمیں اعتماد ان کے اوپر ہے، لیکن جو ریئیکشن طالبان کی طرف سے آیا کہ جی یہ مذاکرات میں سیریس نہیں ہے، اس وقت ہم نے بات کی کہ جی اگر دوسری طرف لوگ مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم کنڈیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہمارے سامنے تھی، باضابطہ مذاکرات اور آفیشل موقف ہو، تاکہ ادھر ادھر سے کالیں نہ آئیں کہ فلانے نے یہ ایکسیپٹ کیا، فلانے نے وہ ایکسیپٹ کیا. سیز فائر کی ہم نے دونوں طرف ریکویسٹ کی ہے، یہ ہمارا موقف ہے. اگر ایک طرف اٹیک ہوتا ہے، لوگ مرے جا رہے ہیں، دوسری طرف ایک اعتراض آ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بات نہیں ہو رہی، تو اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کہ جی آپ جلدی کریں اور جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے پوری قوم سے وہ آپ ضرور پورا کریں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا آپ مجھے زاہد خان صاحب، اب میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھو میں زاہد خان صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں. آج مجھے میڈیا گواہ ہے، آپ کے اس دیکھو
مالک صاحب آپ کے اس چینل کے اوپر میں بیٹھا ہوں, اس پشاور کے اندر دنیا ٹی وی کا سٹاف ہے, ادھر میرے ارد گرد بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سن بھی رہے ہیں. پی ٹی آئی کا اگرچہ آئی جی پولیس نے بڑی سٹرکٹ احکامات جاری کیے سیکیورٹی کے, پی ٹی آئی کا منسٹر ایڈوائزر بغیر سیکیورٹی بغیر پروٹوکول کے عوام کے درمیان موجود ہے. پی ٹی آئی کے ممبر آف پارلیمنٹ بغیر سیکیورٹی بغیر پروٹوکول کے عوام کے اندر موجود ہے. اچھا شاہ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. آپ پلیز مالک صاحب پلیز چھوٹا سا نہیں مالک صاحب پلیز مجھے ختم ہو گیا. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک دھماکے سے آپ نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ انٹیریئر منسٹر سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے اور کوششوں میں. میرا سوال یہ ہے, کیا آپ کے خیال میں طالبان سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے یہ بھی بتا دیجیے جرگا بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اس مذاکراتی اس عمل سے مطمئن نہ ہوئے تو ہم اپنا چینل کھولیں گے. آپ پلیز شاہ صاحب میرا سوال ہے, کیا آپ کے خیال میں شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے, کیا آپ کے خیال میں طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں؟ یہ جو ان کے 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی سیریس اور باضابطہ مذاکرات ہونے چاہیے دونوں طرف سے. اب مذاکرات کامیاب ہو یا نہ ہو, دیکھو میری بات سنیں پلیز. آپ مالک صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, مجھے بند کرنا آپ سے. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ناظرین باتیں ایسے آپ نے سنی, آپ کو نظر آتا ہے کہ کنفیوژن بھی ہے, لیکن ایک چیز 2 چیزیں کلیئر ہونی بہت ضروری ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے. مذاکرات کہاں کھڑے ہیں, کیا ہو رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اب یہ بتائیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کہاں بات پہنچی ہے, لیکن یہ ہمارا حق ہے جاننا کہ کون مذاکرات کر رہا ہے, اگر کر رہے ہیں ان کا کیا کوالیفیکیشنز تھی, کس نے سلیکٹ کیا, کیا اس کا سٹرکچر ہے, کس طرح وہ بات چیت ہو رہی, کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے. یہ جاننا ہمارا حق ہے کیونکہ خون بہہ رہا ہے, لاشیں گر رہی ہیں, تباہی ہو رہی ہے, یہ اس قوم کا حق ہے. ہم ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے. اور دوسری بات یہ بڑا اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ایک دوسرے کو گیند نہیں پھینک سکتی. جس کو بھی اب ذمہ داری لینی ہے سامنے کھڑے ہو کے لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وہ ناکام ہو گئے مگر ہم ساتھ کھڑے ہیں. یا یو شوڈ بی اے پارٹ آف دا پرابلم اور پارٹ آف دا سولوشن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.